अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। जो पहली दावत रसूल खुदा ने अरेंज की अपने अक़रबा के लिए, जिसको दावत ज़ुल-अशीरा कहते हैं, जिसका कुरान में आपको हुक्म दिया गया, तो उस दावत में जिस तरह ये एक पहलू है इसको समझने के लिए कि हमारी जो अमूमन मजालिस होती हैं, नज़र न्याज़ होती है, हम उसमें खाने का एहतमाम करते हैं, तो ये सुन्नत रसूल है। हुक्म हुआ कि अक़रबा को बुलाया जाए, क्योंकि चैरिटी बिगिन्स एट होम, कि वो पैगाम जो अल्लाह का पैगाम है वो सबसे पहले घर वालों को पहुंचना चाहिए, क्योंकि घर वाले जो हैं वो इंसान को सपोर्ट करते हैं, वो बैकबोन होते हैं। और फिर उनके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि कुरान कहता है क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद को भी जो है वो नार से बचाओ, जहन्नम से बचाओ, उस आग से बचाओ, और अपने घर वालों को भी, अपने अहल को भी उससे बचाओ। तो यहाँ पर ये जब इस्लाम का पैगाम पहुँचाने का वक्त आया तो रसूल खुदा को हुक्म आया कि अपने अक़रबा को जो है सबसे पहले उसकी दावत दी जाए। ये दावत दी गई और ये दावत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में रखी गई, और जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। खाने का एहतमाम होता है, अक़रबा तशरीफ़ लाते हैं, और फिर बग़ैर उस पैगाम को सुने पहले दिन वो लोग वापस चले जाते हैं। इस दावत में अबू लहब भी मौजूद हैं। उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, जो कि 13 बरस के थे, तो आपने देखा कि रसूल खुदा का इखलाक कैसा था। आपने अपने पेशेंस को जो है नहीं छोड़ा, आपने अपने सब्र के दामन को नहीं छोड़ा, आपने अबू लहब को डिसरिस्पेक्टफुल नहीं किया, आपने ज़बरदस्ती उस पैगाम को पहुँचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने इंतज़ार किया। और फिर दूसरे दिन भी जो है उस दावत का एहतमाम किया गया। और फिर जब वो तीसरा दिन आया कि जिस दिन पैगाम को जो है वो दिया गया, और रसूल खुदा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए वो पैगाम लाया हूँ अल्लाह की तरफ से जो इससे पहले कोई नहीं लाया, और ये कामयाबी का रास्ता है, ये दीन इस्लाम है, जो इसमें मेरी मदद करेगा वो मेरा अख़ी होगा, वसी होगा और खलीफा होगा। और यहाँ पर तमाम अक़रबा में किसी ने बढ़कर रसूल की मदद का ऐलान नहीं किया सिवाय एक 13 साल के बच्चे के। और इमाम अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर कहते हैं अना नासिरुन या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूँगा। उस पर रसूल खुदा कहते हैं इन्ना हाजा अख़ी वसी खलीफतिही मिन बादी, कि ये है मेरा भाई, ये है मेरा वसी, और ये है मेरा खलीफा मेरे बाद। यहाँ पर इमाम अली अलैहिस्सलाम की मुसल्लम जो पोजीशन है इस्लाम में वो आया होती है। पहली दावत जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम को 3 फजीलतों से नवाजा गया। एक, रसूल ने आपको अपना भाई कहा, और इस भाई की हमें सनद एक और मकाम पर मिलती है कि जब मवाख़ात का मौका आया, अंसार और महाजिर को एक दूसरे का भाई बनाया, तब भी रसूल खुदा ने कहा था कि अली तुम मेरे भाई हो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये कितना स्पेशल रिश्ता है, क्योंकि क़यामत के दिन तमाम रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हाँ, अली और रसूल का भाई का रिश्ता जो है वो बाकी रहने वाला है। आपने उनको अपना वसी और खलीफा करार दिया, तो खिलाफत का ऐलान पहले ही मौके पर हो गया था, क्योंकि इस्लाम एक दस्तूर अमल है। ये कैसे हो सकता है कि रसूल के बाद कौन इस इस्लाम को संभालने वाला होगा, उसका ऐलान न किया जाए। तो पहले ही मौके पर इसका ऐलान कर दिया गया था, जो कि बाद में जिसकी तजदीद जो है वो हमें गदीर के मौके पर नज़र आती है। तो यहाँ पर जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की हम 13 साल की उम्र में जो है वो देखते हैं कि किस अंदाज में आपने दीन की मदद का, रसूल की मदद का और इस पैगाम में पहुँचाने की मदद का ऐलान किया। और फिर हर मौके पर आप जो हैं हमें हिफाजत करते हुए दीन की और रसूल की नज़र आते हैं। तो ये जो पहली मंजिलत इमाम अली अलैहिस्सलाम की हमें नज़र आती है, वो नज़र आती है सबमिशन, टोटल सबमिशन टू रसूल अल्लाह, टू पैगाम
اور پھر وہ اللہ کا پیغام کہ جو دین اسلام ہے۔ سبمیشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ منزل تسلیم اور منزل سیکریفائس پر کس طرح نظر آتے ہیں، اور قرآن اس کو کس انداز میں جو ہے وہ محفوظ کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اعلان کے بعد یہ مکہ کے لوگ رسول کے خلاف ہو جاتے ہیں، رسول کو مارنے کی ترکیبیں بناتے ہیں، اور پھر تمام قبیلے مل کر، تاکہ بنی ہاشم بدلہ نہ لے سکیں، تمام مل کر جو ہے وہ رسول کے گھر کا حصار کرتے ہیں، ننگی تلواریں ہیں، اور پھر جب رسول کے ختم کرنے کا نعوذ باللہ یہ پلان بناتے ہیں تو پھر ایک گفتگو جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ رسول خدا اپنے بھائی، اپنے اخی امیر المومنین سے کلام کرتے ہیں۔ یہ پہلی وہ گفتگو ہے کہ جس کی ہمیں کئی روایات ملتی ہیں۔ اور جب رسول خدا نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ میری جان خطرے میں ہے، یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ہجرت کر کے مدینے چلا جاؤں، تو کیا تم آج کی رات میرے بستر پر سو سکتے ہو؟ اس وقت جو امام علی علیہ السلام کے الفاظ تھے وہ تھے اوا تسلم یا رسول اللہ، کہ اے رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول کہتے ہیں ہاں۔ اس وقت کے بعد پھر امام نے کوئی اور دوسرا سوال نہیں کیا، اور آپ اس رات بستر رسول پر سو گئے۔ تمام دشمن تمام رات یہی سوچتے رہے کہ رسول خدا بستر پر سو رہے ہیں، لیکن بستر پر سونے والا کوئی اور نہیں، وہ رسول کا بھائی، رسول کا وصی، رسول کا خلیفہ تھا، جو ایمان کی چادر، تقوی کی چادر اوڑھے ہوئے اور یقین کے بستر پر سو رہا تھا، اور اس سے بڑی قربانی کوئی اور دے نہیں سکتا۔ اس وقت امام علی علیہ السلام کی عمر 23 سال تھی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ وہ بڑی قربانی ہے جو کوئی اور دے نہیں سکتا، کیونکہ عرش پر پروردگار عالم نے اپنے ملائکہ سے پوچھا، جبرائیل سے، میکائیل سے، کہ تم لوگ عبادت کرتے ہو، تسبیح و تحلیل کرتے ہو، کیا ایک دوسرے پر اپنی جان دے سکتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کی تسبیح و تحلیل پسند ہے۔ اس وقت خدا کہتا ہے تم زمین پر دیکھو، اور دیکھو کہ کس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہا ہے۔ یہ وہ سیکریفائس ہے کہ جو دینا اس عمر میں، 23 سال کی عمر میں۔ دیکھیں اگر ہم اپنی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے نوجوان کیا آج اس طرح سے تیار ہیں کہ اپنے دین کے لیے کوئی قربانی دیں، اور بالخصوص اپنی جان کی قربانی دیں؟ اور پھر اس قربانی کو جو ہے وہ قرآن نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں اس انداز سے محفوظ کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفسوں کو اللہ کی مرضی کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ رضائے الہی کی منزل پر امام علی علیہ السلام کی ذات ہمیں نمایاں نظر آتی ہے۔ یہ سیکریفائس نفس کا جو ہے، جس کے بدلے میں اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا ہے، یہ صرف امام کی ہی ذات ہے۔ امام قرآن میں جس طرح میں نے کہا آپ کا ذکر کئی صورتوں میں، اور تقریباً 70 ورسز اور میکسیمم 1000 ورسز میں کیا گیا ہے۔ مزید اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہماری مہمان گرامی موجود ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور آج کے دن کی تعزیت بھی پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے توسط سے تمام ناظرین کی خدمت میں مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتی ہوں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام کی حضور پیش ہوتے ہیں اور ان کے جد امجد کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ معبود برحق یہ توفیق دے کہ ہم حق ادا کر سکیں اور
اہل بیت اطہار کے ساتھ اگر ہم نے تمسک کا اعلان کیا ہے تو ہمارے اندر اخلاص ہو، سنسیریٹی ہو، ایثار ہو، قربانی ہو، اور ہمارے اندر وہ گٹس پیدا کرے کہ ہم ان کے فٹ اسٹیپ کو مکمل طور پر فالو کر سکیں۔ آمین سب آمین، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جس طرح ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم ماہ رمضان اور بحر قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو آج امام کی شہادت کی مناسبت سے ہم نے سوچا کہ اپنے اس امام کو قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکس کریں اور دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح ان کی آیات کی روشنی میں بہترین بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ طاق راتیں ہیں رمضان کی کہ جس میں ایک قرآن نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک قرآن اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ یہ قرآن ناطق امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ ابھی ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تو جس طرح آپ نے سنا کہ مختلف پہلو ہیں امام کی ذات کو قرآن کے حوالے سے سمجھنے کے لیے۔ شخصی طور پہ یعنی ہم ان کے اخلاق کو، ان کی سیکریفائس کو، ان کی چیریٹی کو، ان کی شجاعت کو، یعنی مختلف پہلو سے ان کی طہارت کو کس طرح سے جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا پہلو جیسے میں نے ابتدا کی ان کی عمر کے حساب سے، کہ پہلی آیت جس میں دعوت ذوالعشیرہ کے حوالے سے قرآن نے اس کو رقم کیا، اس کے بعد وہ ہجرت کا موقع کہ جس پر میں نے ابھی بات کی، تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ یا ہجرت کے موقع پر جو امام کا کردار ہمیں نظر آتا ہے اور قرآن اس کو کس طرح سے بیان کرتا ہے، اگر آپ ناظرین کے ساتھ مزید اس پر روشنی ڈالیں۔ جی، آپ نے ماشاءاللہ سے بہت ہی جامع اور تفصیلی گفتگو فرمائی، اور مزید اس پہ کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ناظرین کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتی ہوں کہ جب ہم مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ان کی سیرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس نیت اور ارادے سے ہمیں اس اینگل ان کی شخصیت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے رہبر، ہمارے ہادی ہیں، ہمیں ان کے فٹ اسٹیپ کرنا ہے۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ کم عمری میں، نو عمری جسے کہتے ہیں، اس میں ان کی حق شناسی، حق کی معرفت اور دعوت حق کو تسلیم کرنا، اس کو قبول کرنا، نہ صرف قبول کرنا اور تسلیم کرنا بلکہ اس کی نصرت اعلان، اس مدد کا اعلان کرنا، کہ اس کمٹمنٹ کی سنسیریٹی کی طرف متوجہ، کہ اگر اقرار کیا ہے تو پھر نبھانا بھی اتنے ہی جوش اور ولولے سے چاہیے۔ تو دعوت ذوالعشیرہ میں مولا علی علیہ السلام کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ کمٹمنٹ کی آپ ان کی وہ دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے اگر اعلان حق کیا اور حق کی طرف حق کی دعوت کو دعوت ذوالعشیرہ میں قبول کیا اور وعدہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ میں قبول کرتا ہوں بلکہ میری 100% سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ چیز ہم کو موٹیویٹ کرتی ہے، یہ ہم کو متوجہ کرتی ہے کہ صرف اپنے تشیع کے اعلان کرنا، اپنے مذہب تشیع کا فقط اعلان کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر وہ سنسیریٹی بھی ہونی چاہیے، وہ اخلاص بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اس اعلان کی پاسداری کر سکیں۔ یعنی کہ شیعہ کے مطلب کیا ہے؟ فالوور کے ہیں، فٹ اسٹیپ، یعنی ہم نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیا، اب ان کا کردار جو ہے اس میں ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے، اسی طریقے سے ایمان کی اپنی حفاظت کریں گے، ایمان کو پروٹیکٹ کریں گے، حق کا ساتھ دیں گے، چاہے کتنی بھی ڈیفیکلٹ ٹاسک آئیں۔ پھر آپ نے مینشن کیا کہ اس کمٹمنٹ کے بعد ایک زمانہ گزرا اور ہم کھا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سایہ بن گئے مولا کائنات، اور ہر منزل پر، ہر قدم پر وہ ان کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ اگر نہ
نماز کا حکم آتا ہے تو اس میں بھی وہ آپ پیش نظر آتے ہیں. اس کا عمری میں بھی جو نماز جو ہے اس کو واجب قرار دیا گیا اور ظہر کی نماز سے نماز کی ابتدا ہوئی ہے. تو دو ہی کردار نظر آتے ہیں مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عبادت الہی کے لیے بارگاہ العزت میں قیام فرماتے ہیں. ایک خاتون ہیں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور دوسرے مولائے کائنات جو 9 عمر ہیں، مگر کس طریقے سے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ اسٹیپ کو فالو کر رہے ہیں اور ان کے مشن میں ان کے شانہ بشانہ ان کا کہنا چاہیے کہ سایہ بنے ہوئے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پہلا امتحان آیا ہے شب ہجرت، رسول کو جب ہجرت کا حکم ملا ہے تو یہ سب سے پہلا ایک امتحان تھا. اس اعلان کے بعد، اس حق کے دعوت کو قبول کرنے کے بعد، تو آپ دیکھیے کہ اس میں جو مولا کائنات کا جو کمٹمنٹ ہے، جو ان کی اس حوالے سے وہ جو ان کی سنجیدگی کہ انہوں نے بلا تاخیر کہ کوئی یہ نہیں کہ انہوں نے سوچا کہ اچھا میں اس کو فالو کروں یا نہ کروں، فوراً کے فوراً جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حالات اور سچویشن سے آگاہ کیا تو آپ نے صرف ایک بات رسول سے فرمائی کہ میرے آپ کے بستر پہ سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی، دین محفوظ ہو جائے گا. یعنی کہ ان کا یہ تھا کہ وہ مشن کامیاب ہوگا میں آپ کے بستر پہ سوں. اور جب ان کو وہاں سے ایک شیورٹی مل گئی اور ایک یقین مل گیا کہ ہاں بے شک، تو پھر وہ آپ جو ہیں 40 ننگی تلواروں کے سائے میں سوئے. اور مولا کائنات بڑی شان سے اس بات کو کہتے ہیں کہ میری پوری حیات میں اگر میں بستر پہ کوئی شب میں نے آپ گزاری ہے یعنی سو کے گزاری ہے مطمئن ہو کر، تو وہ شب ہجرت ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب انسان سیریس ہے اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے، تو اللہ اس کے دل میں وہ اطمینان ڈال دیتا ہے، اس کو اتنا مطمئن کر دیتا ہے کہ پھر اس کے اندر کوئی خوف و خطر نہیں رہتا ہے، اور وہ پھر خوشنودی رب میں اور اطاعت رسول میں اپنی جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے. تو اس کو یہ پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ میری جان محفوظ رہے گی یا نہیں، بلکہ اپنی جان سے مقدم جو ہے انہوں نے دین کو سمجھا اور دین کی تبلیغ دین کو سمجھا. اور جب ان کو یہ اطمینان ہو گیا کہ ہاں دین کی بقا ہے، دین محفوظ ہوگا، دین پروان چڑھے گا، تو سر تسلیم کو خم کر دیا. بے شک جی. جیسے آپ نے کہا کہ ذکر کیا نماز کے حوالے سے، اور ہم نے جب سیکریفائس کی بات کی تو سیکریفائس میں ضروری ہے کہ انسان اس منزل پر جب پہنچتا ہے جب وہ یقین، اور جیسے آپ نے کہا اللہ پر توکل، پھر اللہ وہ اطمینان دیتا ہے. اور ایمان اور تقوی کا ہونا تو یقیناً اس سیکریفائس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ اس منزل پر نہیں ہوں گے تو آپ اس قربانی کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکیں گے. اور ان چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے نماز جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کرتی ہے. جب ہم اپنے امام کی نماز کو دیکھتے ہیں، قرآن نے اس پر بھی ایک آیت کو محفوظ کیا ہے ہمارے لیے، تو یہ جو نماز ہے یہ اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے. الصلاۃ معراج المومن، اس کو بلند کرتی ہے. مومن کو کتنا بلند کرتی ہے کہ اس کا اپنے رب سے رابطہ ہو جائے. تو یہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ. تو اب آپ سوچئے جب مومن کے لیے وہ معراج ہے تو امیر المومنین کے لیے وہ کیا حیثیت ہوگی، ان کے پاس اللہ کا ان کو کتنا قرب حاصل ہوگا. اس کی جو ایک مثال ہے وہ اس مسجد میں ملتی ہے کہ جب تمام نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر ایک سائل آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ مجھے جو ہے کوئی ہے جو میری مدد کرے. یعنی امام علی علیہ السلام کی جب ہم نماز میں کنسنٹریشن دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ اگر ان کے پاؤں سے تیر نکالنا ہو تو بہترین وقت نماز کا ہے، کیونکہ اس وقت ان کو
جو کسی اور شے کی فکر نہیں ہوتی، کہیں اور ان کا دھیان نہیں ہوتا سوائے اپنے رب کی طرف، تو وہ تیر نکالنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ تو یعنی جو شخص اتنی کانسنٹریشن سے نماز پڑھتا ہو، اس کا اللہ سے رابطہ کتنا بہترین ہوگا۔ تو یہ اس کی مثال ہے کہ جب وہ سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے، اور جب واپس پلٹنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری مسجد میں آیا اور میری کسی نے مدد نہ کی۔ تو امام علی علیہ السلام اللہ سے رابطے میں تھے، سائل کی اس آواز کو سنا، اور اللہ نے ذریعہ بنایا امام علی علیہ السلام کو اس دعا کی استجابت کا، اور امام نے اپنی انگلی بڑھا دی اور اس سائل نے انگلی سے انگوٹھی لے لی۔ اور پھر اس کے لیے قرآن کی یہ آیت جو کہ محفوظ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہیں، یعنی اللہ نے اپنی جو ولایت خاصہ ہے اس کو اور ایکسٹینڈ کیا ہے، اس کو بانٹ دیا ہے، رسول خدا بھی تمہارے ولی ہیں۔ اور پھر یہاں پر جو ہے نہیں روکا، بلکہ کہا کہ وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی اس عمل سے نماز ٹوٹی نہیں تھی، نماز قائم تھی، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ میں چاہوں گی کہ اگر آپ مزید اس پر روشنی ڈالیں کہ یہ جو امام کا انداز ہے اللہ سے رابطے کا اور چیریٹی کا حالت رکوع میں، کہ اس سے ہم کس طرح اپنی زندگی میں شامل کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے کسی نے حالت جنگ میں پوچھا کہ ایمان ڈیفینیشن کے ایمان ہے، تو آپ نے جو کہ روایت میں ملتا ہے کہ آپ رکاب پہ پاؤں رکھے تھے، اور دوسرا رکاب پہ پاؤں رکھتے ہوئے آپ نے اس سوال کو اتنے جامع طریقے سے اور اتنے مختصر طریقے سے اس کے سوال کا جواب دیا ہے کہ وہ شخص بھی لاجواب ہو گیا، اور آیا ایمان کچھ نہیں سوائے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے۔ تو ابھی جو آپ نے جس آیہ ولایت کو مینشن کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے جو فرمایا کہ ایمان کیا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو آیہ ولایا میں بھی علیہ السلام کے اس عمل سے کہ جس عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کی شان قرار دیا ہے، اور اس کو ان کے اس ایکٹ کو مینشن کیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آپ دیکھیے کہ اس آیت میں مولا کائنات نے ایمان کو بیان کیا عملی طور پر، کہ حقوق اللہ اور حقوق بعد یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ مکمل دین جبھی ہوتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ یا تو وہ حقوق اللہ کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں، عبادات، نمازیں، روزہ اور ان سب چیزوں پہ ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور عبادت میں وہ کہنا چاہیے کہ ان کے متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بلیورز جو ہیں وہ حقوق العباد پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور حقوق اللہ کو نیگلیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ آیہ ولایا بہترین ایگزامپل ہے بیلنس کر کے کہ حقوق اللہ میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور حقوق العباد میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مولا کائنات نے اپنے اس ایکٹ سے، اپنے اس عمل سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ جی، اس میں یعنی جیسے ہم نے کہا کہ نماز کی سے انسان معراج حاصل کرتا ہے، تو ہمیں اپنی نمازوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ سے وہ تعلق بنانے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ ہمیں بھی لوگوں کا وہ ذریعہ بنا دے گا کہ ہم ان کی دعاؤں کی استجابت کا جو ہے وسیلہ بن جائیں۔ یا اگر ہم اللہ سے وہ کنیکشن بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم پر عیاں ہو جائے گا کہ ہمیں کس
کہ کس انداز میں جو ہے وہ مدد کرنی ہے. عموماً ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے اگنورنس ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے کس کو نہیں ہے. تو یعنی یہ نماز وہ وسیلہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے اور اس کس کو جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہے. تو بے انشاءاللہ شک ہم امام علی کی سیرت کو اپناتے ہوئے آج کے دن سے اور آج کے اس رمضان سے اپنی نمازوں کو بہترین نماز بنائیں گے اور اس کو بہترین ذریعہ بنائیں گے اللہ سے تعلق کا اور مخلوق سے تعلق کا. بے شک انشاءاللہ. قرآن جو ہے وہ امام کی جو عصمت ہے اس کی بھی مدح سرائی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. امام جو کہ ہم معصوم کا جو درجہ ہے وہ رکھتے ہیں اور گناہ سے پاک ہیں غلطیوں سے پاک ہیں ترک اولا سے پاک ہیں. اور سورہ احزاب کی جو ورس نمبر 33 ہے وہ اس طرف نشاندہی کرتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ ہے اللہ کا ارادہ کن فیکون ہوتا ہے یعنی وہ ارادہ کہ جو ہو جاتا ہے فوراً یعنی اس کو اس میں سوچنے کی ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ رجس سے دور رکھیں یعنی بے کوئی شک برائی کوئی چیز بری ان کے قریب نہیں آ سکتی جہالت ان کے قریب نہیں آ سکتی. قرآن میں رجس کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو مینشن کیا گیا ہے یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں اہل بیت کی جو رجس سے دور ہیں جو معصوم ہونے کے یا عصمت کے درجے پر فائز ہیں. میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس حوالے سے گفتگو فرمائیں. بالکل اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اور آل رسول کی عصمت کی گواہی اپنے کلام الہی میں دی ہے. اور حقیقت ہے کہ جس درجہ عصمت پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت ہیں اس پہ کوئی بھی نہیں اس لیول اور اس درجے پر ہے. اور آیت تطہیر کی صورت میں اور اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں انہوں نے اس آیت تطہیر کے حوالے سے تقریباً کوئی 80 کے قریب روایات جو ہیں ان کو مینشن کیا ہے. علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب المیزان میں جو قرآن کی تفسیر ہے بہترین تفسیر اور اس میں انہوں نے تمام اسکول آف تھاٹ کے ریفرنسز دیے ہیں کہ یہاں پر یہ جو آیت ہے یہ اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی ہے کیونکہ ان کی طہارت کا وہ عالم ہے کہ ان کی زندگی میں اطاعت الہی اور منشائے الہی کا وہ لیول تھا کہ جہاں پر انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر کے اب اس کی دلیل اگر ہم دیں قرآن ہی سے تو وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد یعنی کہ جو اپنے نفسوں کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں ان کے پاس نہیں وہ اپنے نفس پر اپنا اختیار نہیں بلکہ اللہ کے اختیار کو جو ہیں وہ قائم کر دیتے ہیں. تو وہی لوگ ہیں کہ جن کا نفس اللہ سبحانہ و تعالیٰ خرید لیتا ہے اور پھر ان کی منشا نہیں بلکہ رب کی منشا ان کی منشا ہو جاتی ہے. اور مولا کائنات علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اتنے طیب و طاہر اتنا نفس جب ظاہر ہے اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر وہ عصمت کے اس درجے پر پہنچ گیا کہ جہاں پر فقط اور فقط پاکیزگی ہے. انسان کے حواس خمسہ انسان کا وجود سر تا پا اگر بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ مولا کائنات کے وجود کو سر تا پا جو ہے وہ اللہ سے کہنا چاہیے وہ کیا جاتا ہے کہ عین اللہ وجہ اللہ ید اللہ اذن اللہ لسان اللہ نفس اللہ کہ آپ دیکھیے کہ پورا وجود جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اللہ کا اختیار ہے مولا کائنات کے پورے وجود پر. تو ظاہر ہے کہ جس ذات کے پورے وجود پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہو تو وہ تو ظاہر ہے درجہ عصمت کے اس مقام پر ہوگا کہ جس پر بعد از رسول کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے یہ اہل بیت اطہار
فقط انہی کے ساتھ وہ عصمت کا درجہ مخصوص ہے. عصمت کے مختلف درجات ہیں. اس کے بعد کا جو درجہ آتا ہے اہل رسول اور آل رسول کے عصمت کے بعد انبیاء و مرسلین کا عصمت کا درجہ آتا ہے، پھر اولیاء کا آتا ہے، اوصیاء کا آتا ہے، پھر متقین ہیں، اور وہ سلسلہ جو ہے چلتا ہے. مگر جو کہنا چاہیے معراج عصمت کی ہے وہ رسول اور آل رسول سے منسوب ہے. جی، تو ان کی عصمت کے بعد اگر ہم گفتگو کریں آپ کی صداقت کے حوالے سے، تو پھر ہمیں جی آیہ مباہلہ کی وہ آیت نظر آتی ہے کہ جہاں پر جھوٹوں پر لعنت کے لیے رسول خدا اپنے اہل بیت کو لے کر جاتے ہیں، اور قرآن نے اس کے لیے جو آیت محفوظ کی ہے وہ ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ یہ وہ سچے ہیں کہ جو مباہلے میں آتے ہیں تاکہ اس دین کی بقا اور سلامتی کو جو ہے وہ لوگوں پر عیاں کیا جائے. تو میں چاہوں گی کہ اگر ہم امام علی کی ذات کو اس حوالے سے دیکھیں، مباہلے کی حوالے سے. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ظاہر ہے کہ دین اسلام دین حق ہے، قرآن حق ہے، ذات رب العزت حق ہے، قیامت حق ہے، جزا و سزا حق ہے. تو دین جو ہے وہ پورا کا پورا حق پہ مبنی ہے. اب ظاہر ہے کہ جو دین کے نمائندے ہیں، جو دین کے ہادی ہیں، جو دین کے رہبران ہیں، جن کے سپرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین حق کو کیا ہے اور کہا کہ محفوظ ہو گیا دین، ان کے جب حوالے ہم نے کر دیا تو دین جو ہے اب اس کا کوئی بال بھی کا کر نہیں سکتا ہے. کوشش لوگ کریں گے، کامیابی نصیب نہیں ہوگی. اور آیہ مباہلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہستیوں کا تعارف کروایا ہے کہ جو حق پر ہیں اور انہی کے سپرد اللہ نے اپنے دین کو کیا ہے، اور اس کی حقی بتا دی کہ جو کاذب ہے اس کا دین سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اور صادق کو مباہلہ میں بہت ہی بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روشن کیا ہے ان صادقین کے وجود کو، ان کی شخصیت کو، تاکہ لوگوں کے اندر کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہ ہو، کیونکہ یہ وہ اعلان ہے کہ جو کہ مجمع میں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلے صادقین کا جو تعارف کروایا ہے تو وہ اس میں تمام اہل فکر کے لوگ، تمام مذاہب کے لوگ، مباہلہ میں صرف مسلمان نہیں تھے، نجران کے عیسائی بھی تھے، عیسائی یہودی بھی تھے، ہے نا. ہر مذہب کا فرد جو تھا وہاں پہ نمائندگی کر رہا تھا. تو آپ دیکھیے کہ اہل بیت اطہار کی صداقت اور اہل صادقین کا تعارف اتنے بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ہمیں حدیث بھی ملتی ہے کہ علی جو ہیں وہ حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد ہم کو جو ہے وہ کیا نام ہے ایک اور آیت بھی قرآن کی ملتی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی متوجہ کر رہا ہے بلیورز کو، صاحبان ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو اب یہاں پہ یہ کویسچن نہیں ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو کون صادقین، یہ کویسچن یہ کہنا چاہیے کہ زیب نہیں دیتا کسی بھی بلیور کو، کیونکہ اتنے واضح طریقے سے اہل صادقین کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اعلان کر دیا کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو، خوف الہی اپنے اندر پیدا کرو گے. جب تمہارے اندر پاکیزگی آ جائے گی، جب تمہارے اندر طہارت آ جائے گی، تو تم خود بخود صادقین کو پہچان اور ان کی طرف دوڑ پڑو گے. اور ہمیں تفسیر سویتی میں جو ہے وہ ملتا ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابن عباس نے کہا کہ کونوا مع صادقین، یعنی مع علی ابن ابی طالب، کہ یہاں پر جو ہے وہاں پہ جو صادقین کا جو مینشن کیا گیا ہے تو وہ وجود مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں کہ جو ان کے ساتھ
کھڑا ہو گیا، ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو وہ جو ہے وہ کامیاب ہے، وہ حق کے ساتھ ہے۔ اور اس حوالے سے ہم کو ایک روایت ملتی ہے کہ مولا کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مقام پر رسول خدا تشریف فرما تھے اور مولا کائنات تشریف فرما تھے، اور زبیر جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ زبیر کون ہے؟ زبیر جو ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، مولا کائنات کی بھی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ 3 افراد موجود تھے، اور زبیر جو ہیں وہ بہت ہی کہنا چاہیے توجہ کے ساتھ اور چہرے پہ قدرت کے ساتھ مولا کائنات کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، اے زبیر، علی کے چہرے پہ کی طرف دیکھ رہے ہو، کیا علی سے بہت محبت کرتے ہو؟ کہا، بے شک یا رسول اللہ، میں علی سے شدت سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس محبت پر قائم رہنا، دعویٰ تو کرنا آسان ہے، مگر اس محبت پر قائم رہنا یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اے زبیر، ایسا وقت آئے گا کہ جب تم ظلم کرو گے اور علی کے مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت نے حیرت کی، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، کیونکہ میرے اندر جو جذبہ ہے علی سے محبت کا، اس میں ممکن نہیں ہے۔ مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے کہ بات جو ہے وہ بے معنی نہیں ہوتی ہے، اور پھر نے دیکھا کہ کوئی 30 ایئرس گزرے ہوں گے اس بات کو، اس اظہار کرنے کو کہ بھئی ہی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے مولا کائنات کی جب ظاہری حکومت آئی ہے تو سب سے پہلی جو جنگ جمل ہوئی ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ زبیر حضرت علی کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حق کا پہچاننا، حق کا اعلان کرنا، حق کی طرف متوجہ ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ کونوا مع الصادقین، یعنی اپنی آخری سانس تک تم حق پر قائم رہو، حق والوں کے ساتھ رہو۔ بے شک جی، ابھی ہم نے بات کی آیت تطہیر کے حوالے سے اہل بیت کی طہارت کی، اس کے بعد ہم نے بات کی مباہلہ کی آیت میں کہ کس طرح رسول اپنے اقربا کو لے کر آئے ہیں۔ اسی حوالے سے قرآن نے ایک اور آیت جو ہے ہمارے حوالے کی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ رسول سے کہلوایا گیا، قل کہہ دیجئے، تو رسول نے انہی اقربا کی محبت کا سوال بھی کیا ہے۔ تو اگر آپ اس حوالے سے گفتگو کریں کہ کس انداز میں جو ہے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ محبت کی جائے، بلکہ محبت نہیں، لفظ مودت ہے، تو اگر ہم اس پر مزید گفتگو کریں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے کہ جس میں اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے قل، یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے۔ آپ یہ دیکھیے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے اور اس نے وہ بندوں کی کہنا چاہیے کہ بندوں سے بخوبی واقف ہے کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ مینیپولیٹ معنی اور مطالب کو اپنے نفس کے پجاری ہو کے، اپنی نفس سیٹسفیکشن کے لیے وہ اس مختلف قسم کی توجیحات کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی فکر اور نیت سے بخوبی واقف ہے، ظاہر ہے ہمارا کریٹر ہے، جی لہذا آپ دیکھیے کہ کہیں بھی کسی قسم کا کوئی بھی آپ کو ایسی بات نہیں ملے گی کہ جہاں پر کوئی جو ہے وہ ہٹ دھرمی کی اور بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سوتے کو آپ جگا دیں، جاگتے کو نہیں جگا سکتے، ہٹ درمی کی الگ بات ہے، مگر اللہ نے حجت تمام کی ہے۔ جہاں بھی رسول اور آل رسول کی عظمت کا، ان کے احترام کا، ان کے مرتبے اور مقام و فضیلت کی بات آتی ہے تو اللہ نے بہت ہی واضح طریقے سے اس کو مینشن کیا ہے، اور یہاں پہ بھی وہ احتیاط نظر آتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں اس کو یہ نہ کہہ دیں کہ یہ اپنوں کی محبت میں علی بھائی بھی تھے، علی داماد بھی تھے، اب ذرا داماد کا تو لوگ ذرا سا زیادہ ہی وہ خیال ویال کرتے ہیں۔ اس طرح کی جو مینٹیلٹی عام انسان کی جو ہے، اگر کہ وہ رسول کو پر نہیں سمجھتا ہے، اپنے جیسا سمجھتا ہے، تو وہ اس طرح کے ڈاؤٹس ہے نا
اپنے اندر جو ہے وہ شک پیدا کرتا ہے. تو اللہ کو معلوم تھا کہ کس طریقے سے جو بلیورز ہیں ان میں جو ہپوکریٹس ہیں وہ کس طریقے سے مینیپولیٹ کریں گے، آیات کو، معنی و مطالب کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا یہاں پر جو اجر رسالت کی بات آتی ہے تو رسول اللہ فرما رہا ہے قل، یا اللہ فرما رہا ہے، یہ نہیں ہے محبت میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ بلغ ما انزل الیک من ربک آیت آئی ہے، یا پھر جو وہ اس وقت جب اعلان ولایت ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حارث نے کس طریقے سے جو ہے وہ ڈاؤٹ کیا تھا کہ یہ آپ اللہ نے کہا ہے یا حکم دیا ہے یا آپ اپنی طرف سے. تو وہ مینٹیلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے نا. پر اللہ نے فرمایا قل، اے رسول کہہ دیجیے، آپ کہیے یہ میری طرف سے آرڈر ہے. اللہ اسلکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربی، یہی وہ فضل عظیم ہے جس کی بشارت پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان اختیار کیا، نیک اعمال بجا لائے. تو آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اور جو شخص بھی کوئی نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدر ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر رسول کے اجر رسالت کی ادائیگی کرنے والوں کو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم بخشنے والے ہیں ان کے، اور ہم قدردان ہیں، ہم ویلیو کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ خلق ہے کہ رسول نے جو ان کو دین حق کی طرف دعوت دی اور جو زحمتیں اٹھائی ہیں تو انہوں نے اس کو کیا ہے، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور پھر رسول کے اس حکم جو کہ بذریعہ خداوند کریم ان پر نازل ہو اور وہ اس کی تعمیل کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اقربا کی بات آتی ہے تو وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جن کو نہیں ماننا ہے وہ اس کی بہت سی توجیحات پیش کرتے ہیں اور اطرت میں ایک لانگ لسٹ بنا دیتے ہیں، جبکہ اطرت کو اللہ نے کتنی دفعہ مینشن کیا ہے. ہمیں اسلامی واقعات میں، تاریخ اسلام میں یہ ملتا ہے. جسے موبائلہ میں دیکھ لیے اقربا ہی کو تو مینشن کیا ہے نا، آیت تطہیر میں دیکھ لیے اقربا کو مینشن کر دیا کہ کون ہے اقربا، اطرت کون ہے. پھر یہاں پر بھی اجر رسالت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول کے اہل بیت کو مینشن کیا ہے. تو یہاں پہ مودہ کا حکم دیا ہے، یعنی کہ ہر اس فرد واحد پر کہ جو کہ دین حق کو قبول کیا اس پر احسان ہے رسول اور آل رسول کا کہ انہوں نے اس راہ حق سے متعارف کروایا ہے، اور اس راہ حق پر چلانے کے لیے جو ایثار اور قربانی دی ہے. آپ بتائیے مجھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے علاوہ ان کی اطرت، اگین میں کہوں گی اطرت کا وہی پنجتن پاک اور وہی 12 جو ان کے جانشین ہیں مخصوص اس میں آتے ہیں کہ ان کے علاوہ کس نے قربانیاں دی ہیں دین اسلام کی بقا کے لیے، اس کی دین اسلام کو کے بول بالا کی، اس کی عزت کے لیے، سوائے رسول کی اطرت کے کسی نے قربانی نہیں ہے. اور رسول کی اطرت نے جو قربانی دی ہے، جو حقیقی معنوں میں اجر رسالت کی معنی اور مطالب کو سمجھتے تھے اور ویلیو کرتے تھے، ان کے اندر اخلاق تھا کہ بے شک اس خانوادے کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے راہ حق ہمیں دکھائی ہے. تو وہی افراد تھے کہ ان قربانیوں میں، اس ایثار میں دین حق کی بقا کے لیے اطرت کا ساتھ دیا. جی، یعنی یہ سب سے بڑھ کر ہے کہ ان سے مودت کی جائے، ورنہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو عبادات ہم بجا لا رہے ہیں، یعنی وہ ہم حق ادا نہیں کر رہے کہ جو رسول نے ہمیں تعلیمات دی ہیں.
اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں اس اجر کو دینا ہے، اور اجر جو ہے وہ محبت کی صورت میں ہے کہ ان سے مودت کی جائے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں قرآن کے حوالے سے، اس لیے کہ امام علی علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے، قرآن کی کئی آیتیں تھیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ڈسکس کریں اور دیکھیں کہ یہ آج کا دن ہمیں ملا ہے کہ دوبارہ اس شخصیت کے حوالے سے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو بہترین بنائیں، کہ جب ہم امام کی سخاوت اور ایثار کو دیکھتے ہیں، لیکن سخاوت ہے کہ آپ کے پاس ہے اور زیادہ ہے تو آپ لوگوں میں بانٹتے ہیں، خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں، لیکن ایثار وہ ہے کہ جب آپ کے پاس نہ ہو تب بھی آپ دوسروں کو دیں۔ تو یہاں پر جو سورہ دہر ہے وہ اس طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ کس انداز میں جو ہے اہل بیت اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر جو ہے مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو دے دیتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کیوں دیتے ہیں؟ حب خدا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی شکریہ کے لیے نہیں، کسی تمغے اور اعزاز کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں۔ میں چاہوں گی کہ اگر ہم اس سے اپنی زندگی میں یعنی کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کس انداز سے ہمیں یعنی کوئی اگر ہم کام کرتے ہیں تو خالص اللہ کے لیے کس طرح کیا جائے، وہ ہمیں اس آیہ کریمہ سے پتہ چلتا ہے۔ تو اگر آپ مزید اس پر روشنی ڈالیں۔ بالکل، بے شک آپ دیکھیں کہ سورہ دہر جو کہ شان اہل بیت میں نازل ہوا اور ان کے ایک ایکٹ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں محفوظ کیا، اس کی سنسیریٹی، اس کے اخلاص کو مینشن کیا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر تھوڑا سا بھی ہم قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں تو پھر ہمیں وہ طریقہ اور سلیقہ اور قرینہ سکھاتا ہے قرآن کہ ہمارے عمل میں کتنا اخلاص ہونا چاہیے، کتنی سنسیریٹی ہونی چاہیے، کیا انٹینشن ہماری ہونی چاہیے، کتنی خالص ہماری نیت ہونی چاہیے۔ تو اہل بیت اطہار کے اس عمل سے واضح ہوتا ہے کہ جس طریقے سے بھی آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس میں اللہ نے ان کی انٹینشن، کیونکہ انٹینشن تو صرف رب کو ہی معلوم ہے نا، میری آپ کی انٹینشن جو ہے یا تو مجھے معلوم ہے کہ میری انٹینشن، میری نیت کتنی خالص ہے، یا میرے رب کو معلوم ہے۔ حقیقت ہے نا یہ کہ چاہے میں جتنا بھی اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں، مگر اللہ کو تو معلوم ہے کہ کتنا میری نیت میں اخلاص ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ ان کی نیت کو بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مقام ہے اہل بیت اطہار کا معرفت رب کے حوالے سے، کہ اللہ جو کہ جس انسان کی نیت سے پوشیدہ ہو، اللہ ان کی نیت کو عیاں کر رہا ہے، کیونکہ وہ ان کو آئیڈیل بنایا ہے، ہادی بنایا ہے، تو بتا رہا ہے کہ دیکھو نیت ایسی ہونی چاہیے نیک اعمال میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ وہ جو بھی کار خیر کرتے ہیں، یہاں پہ تو ایک ہے نا کہ مسکین، یتیم اور اسیر کو وہ کھانا جو ہے وہ اپنے آگے کا دیتے ہیں، یعنی کہ اپنا حق دے رہے ہیں۔ ہم جو ہیں، جو ہمارے رزق میں اللہ نے اپنی مخلوق کا حق رکھا ہے، ہم اس کو دیتے ہیں تو اتنی پریزنگ اپنی کرواتے ہیں، اتنا اس کو نوٹسبل بناتے ہیں، اتنا اس کا شور اور واویلا کرتے ہیں، جبکہ ان کا حق ہم دے رہے ہیں۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کوئی ہم احسان نہیں کر رہے، مگر یہاں پر وہ اپنا حق، اپنے منہ کا نوالا، مسکین، یتیم اور اسیر، یہ تین کیٹیگری کو بیان کیا ہے کہ سوسائٹی میں یہ تین وہ درجات ہیں انسان کے کہ جن کو ضرورت ہے کہ انسان ان کی مدد کریں اور ان کو جو ہے وہ رزق مہیا کریں، غذا مہیا کریں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ان کی اس انٹینشن کو بیان کیا کہ یہ نہیں کہ ان کا حق تھا مسکینوں یتیموں کا تو انہوں نے دے دیا، نہیں، اپنے منہ کا نوالا دیا، اور خود ایک پانی سے اور ایک رطب سے انہوں نے روزہ افطار کر کے اور دوسرے دن پھر روزہ رکھ دیا۔ تو یہاں پر میں کہتی ہوں کہ جب ہمارے اندر تھوڑی سی نیت میں ہماری کمزوری آتی ہے تو ہمیں یہ آیت جو ہے وہ موٹیویٹ کرتی ہے، ہمیں ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ کیا تم اتنے سے کام کے لیے تم اتنا اس کو بگ ڈیل بناتے ہو۔ یہاں یہ دیکھو کہ اپنا حق بھی دے کر، اور کیا کہہ رہے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم جو ہیں یہ جو کر رہے ہیں
صرف خوشنودی رب، ہماری اور کوئی انٹینشن نہیں ہے، کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ کوئی ہمیں پریز کرے یا ہم جو ہے اپنے آپ کو سمجھیں کہ واو ہم نے کیا کام کیا، نہیں، صرف لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں جن کے ساتھ کیا ہے نہ ہمیں ان کا کوئی احسان جزا کہ وہ تھینکفل ہوں، وہ اپریشیٹ کریں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور آخر میں ایک چیز ہم جیسے لوگوں کو کہ جو ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہم اپنے ڈے آف ججمنٹ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو ایکٹ ہے اس میں سنسیریٹی اور خالص نیت کیسے پیدا ہوگی، جب ہماری نگاہ ڈے آف ججمنٹ پہ ہوگی، حساب و کتاب کے دن پر ہوگی، اس حساب و کتاب کے دن کا خوف ہمارے اندر ہے، لہٰذا ہم فرض کرتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کی اپنی پوری حیات میں مقدم رضا رب ہونی چاہیے، خوشنودی رب چاہیے، پھر تم چھوٹی سی بھی نیکی کرو گے اللہ تمہاری نیکی کو عظیم نیکی دے گا۔ ہم کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں جو ہے وہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنی اموال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں رات و دن خاموشی سے اور اعلان، ان کے لیے پیش پروردگار عظیم اجر بھی ہے اور انہیں خوف ہوگا نہ کوئی حزن و ملال ہوگا۔ اور تو اس حوالے سے آتا ہے کہ شروع میں وہ تفسیر تبری میں اس کو مینشن کیا ہے، اس آیت کی تفسیر میں مینشن کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے پاس 4 درہم تھے اور آپ نے ان 4 درہم کو کچھ اس طریقے سے کہ 1 درہم رات میں دیا، 1 درہم دن میں دیا، 1 درہم مخفی طور پہ دیا اور 1 درہم علانیہ دیا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آپ نے ایسا کیوں کیا، یعنی اب یہ لوگوں کو وہ کہنا چاہیے کہ متوجہ کرنے کے، رسول کو تو معلوم تھا، اے علی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو جواب میں کیا دیا کہ وعدہ پروردگار کا مستحق بننا چاہتا ہوں، یعنی کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا کہ جو اس طریقے سے ایثار کریں گے چھپ کے دن میں رات میں علن اعلان، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خوف کو ہٹا دے گا، ان سے حزن و ملال کو ہٹا دے گا۔ تو علی فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ وعدہ پروردگار کا مستحق بننا چاہتا تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جو کہ سورہ بینیہ کی آیت نمبر 7 ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر بریہ، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ بہترین خلائق ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ابن عساکر جو ہیں وہ جابر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ جو آیت ہے خیر البریہ کی، یہ علی کے ان کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، یعنی کہ علی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے خیر البریہ کی، تو اس کے بعد جب بھی علی نبی کے پاس آتے تھے تو نبی کے صحابی کہتے تھے خیر البریہ آ گئے ہیں۔ بہت خوب آپ نے جس انداز سے ان کی اس فضیلت کو بھی بیان کیا خیر البریہ کے حوالے سے۔ اس کے بعد جس طرح آج 21 رمضان ہے، میں چاہوں گی کہ اگر ہم آخری جو 3 دن امام کے ضربت سے لے کر شہادت تک کے ہیں 19 سے 21، اس سے اپنی زندگی میں کچھ سیکھیں، اس لیے کہ فضائل میں تو یقیناً ہمارے لیے درس ہے، لیکن اگر ہم ان کے مصائب یا مشکلات بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے بہترین درس ہے
کہ جب آپ اپنی بیٹی کے گھر ہیں اور کس طرح سے آپ افطار جو ہے وہ پیش جب کیا جاتا ہے، تو جتنی سادگی اور کا مظاہرہ آپ نے کیا کہ کس انداز سے آپ نے کہا کہ اس میں سے ایک چیز اٹھا لو، کہ اس میں صرف ایک ملک تھا اور ایک سالٹ تھا، اور اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ تم چاہتی ہو کہ تمہارا باپ اس یعنی کوشچن آنسر کی لائن میں لمبا کھڑا ہو. یعنی یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اس سادگی کے باوجود یعنی دو چیزیں، ایک سالٹ اور ایک ملک، وہ ایسے نہیں تھا کہ آپ استعمال نہ کریں، لیکن صرف ہمارے لیے کہ ہمارے دسترخوان کس طرح سے ہونے چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو، جب آپ مسجد میں جاتے ہیں اور ابن ام الجن اوندھے منہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، وہ سو رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کو اٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے. تو وہ علی جس کو اپنا دشمن بھی بے نمازی پسند نہ ہو، وہ اپنے مومنوں کو بے نمازی کس طرح سے برداشت کریں گے. تو ہمیں اپنی نمازوں کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے. بے گلدستہ شک اذان پہ جس انداز سے آپ نے اذان دی، آپ نے اپنی نماز کی ابتدا کی، تو میں چاہوں گی کہ اگر یہ آپ وہ ایام امام کے، کیونکہ آج 21 کا دن ہے، امام کی وصیت کے حوالے سے کہ کس طرح آپ نے اپنے بچوں کو تقوی کی نصیحت فرمائی، کس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک، قرآن سے تعلق، العلی مع القرآن والقرآن مع علی، دین کے لیے آپ نے حج کے لیے حوالے سے، اور پھر اپنے نیبرز کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے. یعنی اگر آپ مزید آج کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کریں. بالکل. بے شک اس میں کسی قسم کے کسی گنجائش نہیں ہے کہ 40 ہجری کی 21 رمضان جو ہے وہ عالم اسلام کے لیے بہت بڑی غم کی تاریخ ہے اور بہت ہی دکھ کی دن ہے کہ جس میں اتنے عظیم رہبر اور ہادی اور امام سے امت رسول محروم. اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ظاہری حکومت تھی اس میں بحیثیت حکمران، بحیثیت خلیفہ کے جو کردار، جو رول مولا کائنات کا رقم کیا گیا ہے تاریخ میں، اس کی نظیر نہیں ملتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی خلیفہ ہونے کی ذمہ داری کو اس طرح نبھایا ہے کہ جب مولا علی کو غسل دیا گیا تو ان کی پشت مبارک پر اتنے نشان تھے، اتنے نیل تھے کہ اس بھاری بھاری کہنا چاہیے کہ ان بیگس کے کہ جس میں وہ غذا اپنے کہنا پشت پہ لاد کر وہ غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں تک اس غذا کو پہنچاتے تھے. اور مولا کائنات علیہ السلام کا خود کا یہ کہنا ہے کہ میری کوئی شب ایسی نہیں گزری جب میں نے یہ اطمینان نہ کر لیا ہو کوئی بھی مخلوق خدا بھوکی سو گئی ہو، بھوکی نہ سوئی ہو. مولا اس طریقے سے اللہ کی مخلوق کے لیے اتنا احساس اور نرم دل رکھتے تھے کہ جب آپ نے جیسے بھی مینشن کیا کہ بیٹی کے گھر میں دسترخوان پہ کون سے انواع و اقسام کی نعمتیں بیٹی نے رکھ دی تھیں، ایک غذا کی جگہ 2 یا 3 چیزیں اس میں تھیں، اس پر بھی مولا کائنات نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا تمہیں تو معلوم ہے کہ علی ایک وقت میں ایک ہی نعمت الہی کو نوش جان کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بالکل آپ نے بجایا کہ جو علی اپنے دشمن کے کردار لیے اتنا متوجہ ہو کہ وہ حقوق اللہ کو صحیح طریقے ادا کرے، حقوق العباد کو صحیح طریقے سے ادا کرے، تو وہ علی اپنے چاہنے والوں کے لیے کتنا کنسرن ہوگا. جب ہم ان کا منا رہے ہیں تو ہم کو یہ درد اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ کم از کم ہمارا شمار تو ان افراد میں نہ ہونا کہ جو مولا کائنات کی
دل دکھانے کا ذریعہ بنے. کم ہم تو اپنے کردار کو مولا علی کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرتے ہوئے اپنی شخصیت اپنی زندگی کو گزاریں. تو وہ دشمن کے لیے بھی اتنے کنسرن تھے. اور پھر جو تیسری چیز جو کہ میں بہت زیادہ خود بھی اس بات کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتی ہوں، اپنے ویورز کو بھی اس طرف متوجہ کرتی ہوں کہ مولا علی کے اس جملے سے ان کی پوری حیات جو ہے نا وہ سمٹی ہے کہ مولا علی نے کیسی حیات گزاری ہے. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی کہ مولا علی نے فرمایا بہت مشکلات، ڈیفیکلٹیز، بہت راستے میں کانٹے بچھائے گئے، بہت بے وفائیاں ہوئی ہیں، بہت میں نے خاموشی کی تنہائی کی زندگی بسر کی ہے. قلب جو علم الہی سے پر تھا اور میرے سینے میں ایک درد اٹھتا تھا کہ کوئی نہیں ہے کہ جس کی طرف میں اب اس علم کو منتقل کر سکوں. اور مولا نے اتنی تنہائی کی. آپ سوچئے کہ جس دین میں صرف اور رسول خدا کے حج آخر پر 1.25 لاکھ سے زیادہ کے مسلمان موجود ہوں. اب تو نہیں گئے تھے نا حج پر. اتنی بڑی امت ہوگی اور اس امت میں رسول کا جانشین، تنہائی کی زندگی، تنہا. رسول مولا فرماتے ہیں مجھے سب نے تنہا کر دیا. یعنی حق پر مولا تنہا چل رہے سوائے ان کے چند آٹے میں نمک سے بھی کم چند ان کے باوفا صحابیوں کے علاوہ. آپ یہ دیکھیے طریقے کی زندگی گزاری ہے، کس طریقے سے مولا نے مخلوق کے خدا کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا، ان کے ساتھ جو رویہ تھا، کہ جب اہل کوفہ کو پتہ چلا کہ مولا علی کی ضربت لگی ہے اور اس طریقے سے ضربت لگی ہے کہ آنکھ اس طریقے سے شگافتہ ہوا، جس طریقے سے قرآن کی رحل کھلتی ہے نا، اس طریقے سے سر مولا علی جو تھا شگافتہ ہوا. اور خون اور زہر سے بجھی ہوئی تلوار، صرف تلوار کا وار نہیں تھا بلکہ وہ زہر شدید اس میں ڈوبی ہوئی تلوار سے ضربت ابن ملجم نے لگائی ہے، جو دشمنان علی نے پرووائڈ جس زہر کو کیا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی سمندر میں، یعنی دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں اس میں اگر ایک قطرہ پڑ جاتا تو قیامت تک کوئی جانور اس سمندر میں سروائیو نہیں کر سکتا تھا. اتنا شدید زہر مولا علی کے، ایسی سخت ضربت کے مولا علی کا سر ایسا شگافتہ ہوا کہ آپ کے صحابی ازبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ جب میں مولا علی سے ملاقات کو گیا تو ان کے چہرے پہ ایک زرد پٹی بندھی ہوئی تھی اور مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ چہرے زردی اور کپڑے کی زردی میں کوئی فرق نہیں لگ رہا تھا. وہ پاتے ہیں خیبر، مگر زہر اس طریقے سے آپ کے جسم میں سرایت کر رہا تھا اور اتنی اذیت کہ جناب زینب ام کلثوم کی جو بے چینی اور بے قراری تھی کہ کسی طرح سے میرے بابا کو شفا مل جائے، اور یہ اس تکلیف سے اور زہر کی جو شدت ان کے جسم پہ سرایت کر گئی ہے اس میں ان کو آرام مل جائے. حسنین سے کہہ رہی ہیں کسی جراح کو بلاؤ. جراح آیا ہے اور اس نے جب مولا کی حالت دیکھی اس کی آنکھیں اشک بار ہوئی. کہا کہ زخم اتنا گہرا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جتنی ان کی حیات ہے، جتنی ان کی زندگی ہے، اس میں ان کو اس تکلیف سے راحت دینے کے لیے ان کو شیر پلایا جائے. اب جب یہ جراح کی یہ سجیشن کا کوفہ کو پتہ چلا تو روایتیں بتاتی ہیں کوفہ میں کوئی یتیم بچہ ایسا نہیں تھا جو اپنے ہاتھ میں کوزہ شیر لے کر در علی پر، باب علی پر نہ پہنچا ہو. کوفہ
کہ ننھے ننھے یتیم بچے، لاوارث بچوں کے دل میں بھی علی کی محبت تھی۔ ہے مسلمانوں پر جنہوں نے یہ ظلم کیا اور علی کے احسانات کو فراموش کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مولا علی نے اس حالت میں بھی، دیکھیں یہ ہے ہادی، یہ ہے نگاہ قدرت کا خواب، یہ ہے اللہ کے نمائندے، یہ ہیں اللہ کی حجت، کہ اس آخری لمحات میں جہاں پر درد و تکلیف شدید ہے، زہر کی شدت نے بے حال کیا ہے مولا علی، اور یہ حالت ہے کہ بار بار غنودگی میں جاتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، پھر غنودگی میں جاتے ہیں۔ تو روایتیں بتاتی ہیں کہ جب ہوش میں آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں غنودگی میں گیا تو میں نے رسول اللہ کو دیکھا جو اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہتے ہیں اے علی تمہارا منتظر ہوں۔ اور پھر مولا بیدار ہوتے ہیں تو اس اذیت اور تکلیف کے دوراہے پر بھی مولا کو یہ ہے کہ میں وصیتیں کروں، میں اپنی اولاد کو وصیتیں کروں، میں اپنی اولاد کے ذریعے سے امت رسول کو وصیتیں کروں۔ وہاں پہ بھی ان کو ہماری فکر تھی، ہماری اختتام بخیر کی ان کو فکر تھی، ہماری آخرت کی فکر تھی۔ اور پھر اس میں انہوں نے جو وصیتیں کی ہیں، میں کہتی ہوں اگر کوئی بھی ذرا سی بھی مولا کائنات سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے تو ضرور ان کی وصیت کو پڑھے اور دیکھے کہ مولا علی کے دل میں مخلوق خدا کے لیے کیا درد تھا۔ ضرور مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی وصیت کو پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو اپنے قاتل کو شربت پیش کرے، زیب دیتا ہے اسی کو ساقی کوثر ہونا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔